मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन व बिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बाद व क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और तमाम अरकान हुसैनी चैनल की तरफ से तमाम सामीईन की खिदमत में, आशिक़ान इमाम ज़माना की खिदमत में, मवालियान इमाम ज़माना के चाहने वालों की खिदमत में, विलादत बासआदत मुंजी बशरियत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला वफ़ारहु शरीफ की विलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जो आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो आपके सामने सबसे पहले तो मुबारकबाद देने के लिए और उसके बाद हालात हाज़रा के ऊपर आपसे कुछ गुफ्तगू करने के लिए। देखिए, ये आयत करीमा जो मैंने आपके सामने उन्वान सुखन करार दी, कुरान मजीद की आयत करीमा है, जिसके लिए मुफस्सरीन का कहना ये है कि जब हमारे इमाम तशरीफ़ लाएंगे दुनिया में और ज़ुहूर फरमाएंगे, खाना काबा से आप टेक लगाए होंगे रुकन यमानी के पास, और सबसे पहली आयत करीमा की जो तिलावत हो रही होगी वो पूरी दुनिया सुन रही होगी। जैसे आज हम कोई भी चीज़ नेट के ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर सुन सकते हैं, ऐसे ही परवरदिगार आलम जो आवाज़ दी जाएगी और पूरी दुनिया में जिस आयत करीमा की तिलावत की जाएगी जब हज़रत ज़ुहूर फरमाएंगे, वो यही आयत करीमा होगी, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह का बक़िया ही तुम्हारे लिए काफ़ी है अगर तुम इसके ऊपर ईमान रखते हो। बक़िया से मुराद तमाम मुफस्सरीन ने, शिया ने जो लिया है मुराद, वो हमारे और आपके इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को लिया है कि हज़रत जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो खाना काबा के पास से फरमाएंगे, रुकन यमानी के पास से फरमाएंगे और इस आयत करीमा की तिलावत की जा रही होगी, हज़रत तशरीफ़ लाएंगे। देखिए, आज के जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, तमाम रवायात को अगर आप देखेंगे कि हज़रत उस वक्त तशरीफ़ लाएंगे कि जब ये दुनिया जुल्म जौर से भर जाएगी। अभी आप पूरी दुनिया में निगाह उठा कर देखें रहे भाई, हर ज़माने में हर शख्स को, हर मोमिन को, आलिम को, जाहिल को और तमाम लोगों को ये देखना चाहिए कि हालात हाज़रा क्या है और क्या हालात बन रहे हैं और किस सूरत से हम और आप यहाँ के ऊपर इन हालात का तज़किया कर रहे हैं। हालात जो बन रहे हैं दुनिया के, वो आपके सामने अभी रूस और यूक्रेन की जंग है। आप देख रहे हैं किस सूरत से वहाँ के ऊपर हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, तमाम शहर बर्बाद हो चुके हैं और लाखों आदमी यूक्रेन छोड़कर आसपास के जो ममालिक हैं वहाँ के ऊपर जो है हिजरत कर रहे हैं, वहाँ के ऊपर जा रहे हैं। अब ये जो जंग है, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, रूस जिसके अंदर ज़िद किए हुए है और पूरी तरीक़े से यूक्रेन को तबाह करना चाहता है, तो ये और इसके अंदर एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ आप देखें रूस है और एक तरफ यूक्रेन को किस सूरत से आग में झोंक दिया गया है। और सब ने पहले वादा किया, नाटो ने वादा किया, अमेरिका ने वादा किया कि हम साथ देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। जब जंग छिड़ गई तो ये सब धीरे 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 पीछे हट गए। जिस सूरत से यूक्रेन की मदद करना चाहिए थी, कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आया, सिर्फ जलसात होते रहे। यूनाइटेड नेशन के अंदर वहाँ के ऊपर बैठकें होती रही, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, तो इससे कोई भी असर रूस पर नहीं पड़ा। अब इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये आलम है आपका इधर का। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो हालात बन रहे हैं
آپ کے سعودی عرب میں، ابھی سعودی عربیہ میں آپ نے اندازہ لگایا ہوگا 41 سے زیادہ 141 سے زیادہ وہاں کے اوپر شیعوں کو پھانسی دے دی گئی۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کی خطا کیا تھی؟ ان کا جرم اور ان کی خطا یہ تھی کہ وہ جو وہاں کے اوپر ہیں، وہ لوگ جو تھے وہاں کے سعودی عرب میں جو ظلم و مظالم کیے جا رہے ہیں اس کو وہ بیان کرتے تھے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وہاں پر ایک دوسرے کو وہ اس کی بربریت کو، ان کے ظلم کو اور ان کے ستم کو وہ دوسروں سے شیئر کرتے تھے، جس کی سزا یہ ان کو دی گئی کہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو پھانسیاں دی گئی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کوئی شخص اور افراد کیا اپنی آواز کو نہیں وہ اس بات کو بیان کر سکتے کہ جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو ان کے اوپر ظلم اٹھایا جا رہا ہے؟ کس صورت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے؟ ابھی تھوڑی ہی عرصے پہلے آپ نے دیکھا تھا ایت اللہ باق النمر کو کس صورت سے قتل کیا گیا، کس بے دردی کے ساتھ ان کو پھانسی دی گئی، اور اس کے بعد کا یہ واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس واقعے کو دیکھیں تو ظلم بڑھ رہا ہے یا نہیں، ناانصافی بڑھ رہی ہے یا نہیں، بربریت بڑھ رہی ہے یا نہیں؟ اس سرزمین مقدس کے اوپر جہاں کے اوپر قرآن نازل ہوا، جہاں پر انبیاء آئے، جہاں پر پروردگار عالم کا گھر ہے، جہاں پر سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس ہے، معصومین علیہ السلام کے روضے ہیں، آپ نے اندازہ لگایا کہ کس صورت سے وہاں کے اوپر مظلومیت کے ساتھ ان شیعوں کا قتل عام کیا گیا۔ تو کیا جو یہ شیعوں کا قتل عام ہوا ہے یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کے لیے دنیا کیوں نہیں آواز بلند کر رہی ہے؟ اس کے لیے دنیا کیوں نہیں اپنی صدا احتجاج بلند کر رہی ہے؟ دوسرے ممالک کے اوپر تو اگر تھوڑا سا بھی ہو جاتا ہے اس کو تمام میڈیا دکھا رہا ہے، تمام میڈیا نشر کر رہا ہے، لیکن یہ مظلومیت کے ساتھ جو یہاں کے اوپر قتل عام ہوا، پھانسیاں دی گئیں، اس کو اس صورت سے کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے۔ تمام میڈیا اس میں خاموش نظر آ رہا ہے، اس میں ہمارا ہندوستان کا میڈیا بھی خاموش نظر آ رہا ہے اور اس میں دوسرے میڈیا بھی نظر آ رہا ہے۔ ابھی یہ آپ کے سامنے اتنا واقعہ ہوا تو دیکھیے جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ ظلم و جور چرم سیما پر پہنچ جائے گا، دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ تو آپ دیکھیے کیا ظلم و جور سے دنیا نہیں بھر رہی ہے؟ کیا وہاں کے اوپر جو ہے انصاف مل رہا ہے؟ کیا وہاں کے اوپر کوئی عادلانہ حکومت ہے کہ جو ان مظلوموں کو انصاف دلا سکے، ان کے ظلم کا بدلہ لے سکے، ان کو کہا جائے وہاں کے اوپر ان کو سن کی سرپرستی کی جا سکے؟ کوئی ہے نہیں۔ پاکستان کی حکومت مجبور نظر آ رہی ہے، پاکستان کے اندر روز بروز قتل عام بڑھ رہا ہے، روز بروز بربریت بڑھ رہی ہے، گرانی بڑھ رہی ہے۔ جو علائم بتائے گئے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور کے، آپ دیکھیں وہ علائم کے اندر یہ علامت آیا دھیرے 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 پوری ہو رہی ہے یا نہیں پوری ہے؟ کس صورت سے پاکستان کا نظام ہے پتہ نہیں۔ وہاں پر ہزاروں کہا جائے وہاں پر شیعوں کا قتل ہو گیا، کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز قتل کر دیے گئے، انجینئرز کا قتل کر دیے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں کے اوپر معصوم عوام کا قتل عام ہے۔ آپ نے دیکھا مسجد کے اندر نمازیوں کے اوپر بم پھینکا گیا، جس سے یہ جو ہے بیچارے نمازی خون کے اندر غلطہ ہو گئے، مصلی خون سے تر ہو گئے، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو وہاں کے اندر تھے، نماز کے اندر شامل تھے، وہ جاں بحق ہو گئے، شہادت کی راہ کے اوپر، شہادت کے درجے کے اوپر فائز ہو گئے۔ پاکستان حکومت صرف اور صرف شور تو مچاتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، نعرے تو لگاتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، لیکن اقلیت کو انصاف دینے کے لیے وہاں پر یہ حکومت مجبور نظر آتی ہے۔ اقلیت کے اوپر روز بروز وہاں کے اوپر ظلم بڑھتا جا رہا ہے، تشدد بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے اندازہ لگایا ہوگا۔ تو یہ علامت جو ہے آپ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر آپ دیکھ لیں، حجاب کے مسئلے کے اندر آپ نے اندازہ لگایا کس صورت سے اس کو سیاسی رنگ دے دیا گیا۔ حجاب تمام لوگ جانتے ہیں اور تمام اہل دانشور جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، جو
تھوڑا سا بھی پڑھا ہے، تھوڑا سا بھی وہ جانتا ہے اسلام کی جو مقدس کتاب ہے قرآن مجید، وہ جانتا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں، سورہ نور کے اندر کس صورت سے حجاب کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ جب نکلا کریں تو سر کے اوپر اور گردن کے اندر اوڑھنی ڈال کر نکلا کریں، پردے سے نکلیں، یعنی مقصد یہاں کے اوپر ہے پردے سے نکلیں اور باحجاب نکلیں۔ قرآن کے اندر یہ موجود ہے، لیکن اس مسئلے کو یہاں کے اوپر کس صورت سے رنگ دے دیا گیا، کس صورت سے اس کو بنا دیا گیا، صحیح ہے؟ تو آپ اس کو، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک طرح کا ظلم ہے، ایک طرح سے اسلام کے خلاف جو اسلام کے مقدسات ہیں اس کو پامال کرنا ہے، اس کو کہا جائے کہ یہ بتانا ہے ہم کو کہ یہ اسلام کے جو قوانین ہیں یہ غلط ہیں اور یہ ظلم و جور ہے۔ اسلام نے اللہ سے بڑھ کر پروردگار عالم سے زیادہ نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے دنیا کے اندر، کون جانتا ہے پروردگار عالم کے علاوہ کہ انسان کے لیے یہ چیز بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے؟ جو خالق ہے، جس نے انسان کو خلق کیا ہے، جس نے انسان کو انسان بنایا ہے، جس نے انسان کو حیوانات سے دور کیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مومنات کے لیے، لڑکیوں کے لیے پردہ جو ہے وہ ان کی عفت کے لیے بہتر ہے، ان کی عظمت کے لیے بہتر ہے۔ تو اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور بعض مسلمان یہ کہتے نظر آ رہے ہیں پردے کی کیا ضرورت ہے، پردہ کون سا وہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ظلم ہے کہ اسلام کے مقدس حکم کو پامال کرنے کے مترادف ہے، اور یہ حکم جو پردے کا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تمام مسلمان اس کے لیے پابند ہیں، تمام، اس کے اندر نہ کوئی سنی شیعہ، نہ اس کے اندر بریلوی، نہ اس کے اندر حنبلی، نہ اس کے اندر کہا جائے شافعی، نہ مالکی، کسی بھی مسلک کے کوئی ملا کا یہ حکم نہیں ہے، کسی مولوی کا حکم نہیں ہے کہ جو یہ کہہ کے جو ہے ٹال دیا جائے اور یہ کہہ دیا ہے۔ ہاں، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت لوگ پردہ نہیں کرتے ہیں، بہت لوگ نہیں کرتے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہت لوگ جو ہے مثال کے طور کے اوپر نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا نماز کا حکم ختم ہو جائے گا؟ بہت سے مسلمان جو ہے روزہ نہیں رکھتے ہیں، کیا وہ حکم ختم ہو جائے گا؟ ہمارا کہنا یہی ہے، ہمارا ماننا یہی ہے کہ جو ہمارا سنویدھان سے حق ہے، ہر ایک کو اپنا ڈریس پہننے کا، اپنے دین پر عمل کرنے کا، اپنے دین کی تبلیغ کرنے کا جو حق سنویدھان کے اندر دیا گیا ہے وہ ہم کو بھی دیا جانا چاہیے ہے، اور ہمیں بھی وہ ملنا چاہیے ہے اسی صورت سے کہ جس صورت سے اور لوگوں کو ملا ہے، ہمارے سکھ بھائیوں کو ملا ہے، وہ بھی پگڑی لگا سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کلاس میں اسی پگڑی کے عالم میں جا سکتے ہیں۔ تو ہم کو بھی حق ہونا چاہیے کہ جو لڑکیاں حجاب کے عالم میں جانا چاہتی ہیں ان کو بھی اجازت ملنا چاہیے۔ ہاں، کلاس میں جانے کے بعد جہاں ساری لڑکیاں بیٹھی ہیں وہ اپنے برقعے کو اس کو اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں، وہاں جب کلاس کے اندر پہنچ گئی ہیں، جہاں پر صرف گرلس ہیں، جہاں کے پر صرف وہ ہیں، صرف محرم ہے، وہاں کے پر پردہ ہے۔ لہٰذا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ شریف کی جو آمد ہے وہ اس کے لیے علامات دھیرے دھیرے ظاہر ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کو انشاءاللہ تعالیٰ امام آئیں گے اور نجات دیں گے۔ اسی وقت اس پوری دنیا کی نجات ممکن ہے جب حضرت تشریف لے آئیں۔ ہمیں اور آپ کو تیاری کی ضرورت ہے، اور تیاری ایسے کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے امام بس ابھی اور اسی وقت ظاہر ہونے والے، تشریف لانے والے ہیں، تو ہماری رسپانسبلٹی کیا ہوگی، ہمیں کیسا بننا ہوگا، کس صورت سے انتظار کرنا ہوگا جو ہم کو بتایا گیا ہے۔ ایک ایسے منتظر بنو کہ امام زمانہ علیہ السلام اپنے پاس اور اپنے سپاہیوں میں ہمیں اور آپ کو شامل کر سکیں، اور شامل ہونے کے بعد ہم حضرت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر قیام امن کے لیے، پوری دنیا کو انصاف دلانے کے لیے اپنی آواز کو بلند کر سکیں۔ جب تک اگر ہم ابھی سے اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، اور ظالم کے خلاف نہیں ہوں گے، اور ظلم و ستم کے خلاف نہیں ہوں گے، انصاف کے ساتھ اگر آواز نہیں اٹھائیں گے، تو امام کے ساتھ کیا ساتھ دے پائیں گے؟ آئیے ہم اور آپ دعا کریں۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و